आदाब नाजरीन, मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, आज हमारे दरमियान मशहूर व मारूफ मुल्क की यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सदर शोबा, जो यहाँ चेयरमैन कहा जाता है, मौजूद हैं। यानी हमारी मुराद है प्रोफेसर मोहम्मद अली जौहर, जिन्होंने हाल ही में चेयरमैन का ओहदा संभाला है। आपका इख्तिसास पढ़ने लिखने के अलावा, तनकीद के अलावा, आपका इख्तिसास दीगर असातिज़ा से अलग भी है। वो यूँ कि आप इस यूनिवर्सिटी की बहुत सी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, बहुत सी जिम्मेदारियों को कबूल करते हुए उसको बहुस्न खूबी अंजाम देते हैं। मौजूदा वक्त में आप प्रोवोस्ट हैं। इसके अलावा आप मुस्तकिल यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स में सुपरिटेंडेंट ऑफ एग्ज़ाम के तौर पर अपने हुस्न इंतज़ाम के साथ इस काम को अंजाम देते रहे हैं। इसके अलावा आपका इख्तिसास ये है कि शोबे उर्दू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से निकलने वाला रफ्तार रिसाला के वो 2006 से मुदीर हैं और शोबे उर्दू के असातिज़ा की सरगर्मियों से वाकफ़ियत और यहाँ के शोबे तहक़ीक़ यानी तहक़ीक़ी सरगर्मियों से वाकिफ़ कराते रहे हैं। तहक़ीक़ व तनक़ीद की दुनिया में आपका नाम मोहताज तारुफ़ नहीं है। आपने PhD जाफ़र अली ख़ां असर जैसे मशहूर व मारूफ उर्दू के दानिश्वर, माहिर लिसानियात और शायर पर किया है, यानी जाफ़र अली ख़ां असर लखनवी। इसके अलावा आपकी किताबों में तफ़हीम व ताबीर बहुत ही अहम किताब है, जो मज़ामीन का मजमुआ है। लखनऊ का अदबी माहौल ख़ासा रिसर्च बेस्ड किताब है, जिसे आप लोग पढ़ सकते हैं, आप कंसल्ट कर सकते हैं। ग़ालिबन ये किताब नेट पर भी मौजूद है और रेख्ता पर भी मौजूद है। इसके अलावा एक और अहम इख्तिसास इन्हें हासिल है, वो ये कि मुल्क के हमारे कानून के रचयिता, कानून को मुंज़बत करने वाले, भारतीय संविधान को लिखने वाले अम्बेडकर सीरीज़ में भी आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उसमें आपके मज़ामीन नज़र आ सकते हैं। आज आपसे प्रोफेसर मोहम्मद अली जौहर मुआसिर उर्दू खुदनविश्त के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। असातिज़ा कराम, आपको मालूम है, आप ख़ुद टीचर हैं, आप ख़ुद पढ़ाते हैं कि खुदनविश्त की दुनिया जो है ना, बड़ी वसी और अरीज़ दुनिया है। और उर्दू में जो खुदनविश्तें लिखी गई हैं उसका क्या कहना, एक से बढ़कर एक खुदनविश्तें लिखी गई हैं। लेकिन आपने मुआसिर उर्दू खुदनविश्त के हवाले से गुफ्तगू करने का मौजू मुंतखब किया है और ये इसी मौजू पर वो गुफ्तगू करेंगे। मौजूदा दौर में खुदनविश्त की बड़ी अहमियत हो गई है। अब जबकि हकीकत और गैर हकीकत में फ़र्क करना मुश्किल हो गया है, तब किसी ज़माने में हकीकत को बहुत ही कबूलियत हासिल थी। उस ज़माने में हकीकत को हम 2 और 2 4 की शक्ल में देखते थे तो मुसन्निफ़ीन पर यह इल्ज़ाम लगाते थे कि खुदनविश्त में वो डीग हाँकते हैं, क्योंकि ये आई नरेशन है। तो इस आई नरेशन के तौर पर हमें बहुत ज़्यादा मौक़े ऐसे मिल जाते हैं कि हम अपनी बात बढ़ा चढ़ा कर बयान करें। तो डॉक्टर साहब यानी प्रोफेसर मोहम्मद अली जौहर आपसे खुद उर्दू खुदनविश्त, ख़ास तौर से मुआसिर हमारे इस अहद में जो खुदनविश्तें लिखी गई हैं उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो आइए हम उनसे उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मकाले का मौजू है मुआसिर उर्दू खुदनविश्त एक जायज़ा। खुदनविश्त सवाने हयात का ताल्लुक़ गैर अफ़सानवी नस्र की एक अहम बयानिया सिन्फ़ से है, जो शख्सी इजहार का मौसर ज़रिया और शख्सियत को पेश करने का कामयाब वसीला समझी जाती है। फ़नी तौर पर यह सिन्फ़ यादें, मेमोइर्स, डायरी और जर्नल वग़ैरह से क़दरे मुख्तलिफ होती है। इसमें ज़ात की तश्कील व तामीर और इर्तिक़ा पर बतौर ख़ास ज़ोर दिया जाता है। खुदनविश्त के माने हैं किसी शख्स की दास्तान हयात जो उसने खुद रकम की हो। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में खुदनविश्त की तारीफ़ बयान करते हुए लिखा गया है कि द स्टोरी ऑफ अ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ। इस तारीफ़ में 2 अल्फाज काबिल गौर हैं, स्टोरी और बाय हिमसेल्फ, यानी मुसन्निफ़ की दास्तान हयात का जहाँ खुद उसी के कलम से लिखा जाना ज़रूरी है, वहीं ये भी ज़रूरी है
کہ اس میں دلچسپی کا عنصر برقرار رہے۔ یہی احساس فنی جاذبیت پر منتج ہوتا ہے۔ خود نوشت میں مصنف اپنی ذات سے متعلق واقعات، مشاہدات و تجربات کو تفصیل و ترتیب کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ سوانح حیات میں جہاں مصنف کی زندگی کے اہم واقعات، اس کی شخصیت، خاندان اور احباب کے تذکرے ہوتے ہیں، وہیں اس کے عہد کے سیاسی معاشرتی حالات کی تصویر کشی بھی ہوتی ہے۔ ایک اچھی سوانح حیات مصنف کی زندگی اور اس کے عہد کا خوبصورت نگار خانہ بن جاتی ہے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹینکا نے آپ بیتی کے مختلف محرکات کے ضمن میں اخلاقی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو پرکھنے، اپنے افعال کی تعویل کرنے، حسین یادوں اور پرانی باتوں کو تر و تازہ کرنے کی کوشش کے علاوہ یہ عقیدہ کہ ممکن ہے یہ تجربات دوسروں کے لیے معاون ثابت ہوں وغیرہ کی نشاندہی کی ہے۔ خود نوشت سوانح حیات میں مصنف کی ذات ہی اس کا محور ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ خارجی دنیا کو بھی خاصی اہمیت دی جاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر مصنف کی شخصیت کی تشکیل ہوتی ہے۔ آپ بیتی کے روایت کے پس پردہ یہ خیال کار فرما نظر آتا ہے کہ کسی شخص کی زندگی کا حال خود اس سے بہتر کوئی نہیں لکھ سکتا، لیکن مصنف پر یہ شرط بھی عائد ہوتی ہے کہ وہ ایماندار ہو اور اپنی زندگی سے متعلق معلومات کو اس نے صحت، سند اور تاریخی ترتیب کے ساتھ پیش کیا ہو۔ اگر مصنف میں ایمانداری کی کمی ہوتی ہے تو وہ زندگی کے واقعات کو دہراتے وقت حقیقی تاثرات کے بجائے تاثرات قلم بند کرنے لگتا ہے۔ وہ واقعات کو اپنی پسند کے اعتبار سے قلم بند کرتا ہے یا قلم زد کر دیتا ہے یا پھر تعویل و تشریح کے جھمیلے میں پڑ جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ دوسروں کی نگاہ میں سرخرو رہنے کی خواہش اس کے جذبہ اعتراف پر حاوی ہو جاتی ہے اور عزت نفس کا خیال اس کی تصنیف کو صداقت سے عاری کر دیتی ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ایک اچھی خود نوشت کے لیے ضروری ہے کہ مصنف اپنے احوال و قوائب بیان کرتے ہوئے دلیری اور دیانت کے ساتھ سچائی پر قائم رہے اور زندگی کے واقعات کو تعویل و تحریف سے آلودہ نہ کرے۔ اس سلسلے میں سر رضا علی کا یہ قول قابل ذکر ہے کہ میرے نزدیک اپنے لکھے ہوئے سوانح حیات کی سب سے بڑی صفت یہ ہونی چاہیے کہ ایک مرتبہ کرامن کاتبین بھی سامنے آ کر بآواز بلند پڑھ لیں تو پڑھنے والے کو آنکھ نیچی نہ کرنی پڑے۔ خود نوشت کی کامیابی کا انحصار اس بات پر بھی ہوتا ہے کہ مصنف خود کو پیش کرنے اور اپنے معاصرین کو پیش کرنے میں افراط و تفریط سے کام نہ لے، توازن اور اعتدال کا خاص خیال رکھے۔ علاوہ بریں وہ واقعات کے انتخاب کے فن سے بھی واقف ہو۔ اردو میں خود نوشت کی روایت خاصی قدیم ہے۔ اولین تصانیف میں عبدالغفور نساخ کی آپ بیتی اور مولانا جعفر تھانیسری کی کالا پانی کا نام لیا جاتا ہے، جو کہ کم و بیش ایک ہی سال کے اندر منظر عام پر آئی ہے۔ ان دونوں تصانیف کے بعد ظہیر الدین دہلوی کی داستان غدر، منشی عنایت حسین کی ایام غدر، خواجہ حسن نظامی کی آپ بیتی شائع ہوئیں۔ اس طرح خود نوشت سوانح کی روایت 20ویں صدی کی چوتھی اور 5ویں دہائی تک پہنچتی ہے۔ اس زمانے میں جو خود نوشتیں لکھی گئیں ان میں تقسیم وطن، مہاجرین کے مسائل اور فرقہ وارانہ فسادات کا ذکر ملتا ہے۔ اس ضمن میں انیس قدوائی کی تصنیف آزادی کی چھاؤں، النواب احمد سعید چھتاری کی خود نوشت یاد ایام خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ بعد ازاں مولانا حسین احمد مدنی کی تصنیف نقش حیات شائع ہوئی، جس میں مذہب و سیاست سے متعلق موضوعات زیر بحث آئے ہیں۔
صدی کی چھٹی دہائی میں شاد عظیم آبادی کی خود نویش، شاد کی کہانی، شاد کی زبانی، رشید احمد صدیقی کی آشفتہ بیانی میری، جگر بریلوی کی حدیث خودی شائع ہوئیں۔ شاد کی کہانی، شاد کی زبانی حیات شاعر کا بھرپور نقش پیش کرتی ہے۔ اس خود نوشت میں سفر حیات کے ہر گوشے کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ایک شاعر کی حیثیت سے علمی، ادبی اور شاعرانہ سرگرمیوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے۔ سوانح میں مالی دشواریوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ رشید احمد صدیقی کی سوانح حیات رشید کے بیشتر گوشوں پر روشنی ڈالتی ہے اور ان کی ذاتی زندگی سے متعلق متعدد حقائق کو منظر عام پر لاتی ہے۔ ان کا لڑکپن آبائی شہر جونپور میں گزرا۔ ذوق ادب اور فکر و خیال کے بنیادی سانچے یہیں تیار ہوئے، جس میں علی گڑھ کی فضا نے اس حد تک رنگ آمیزی کی کہ علی گڑھ ان کی شخصیت کا ناگزیر حصہ بن گیا۔ علی گڑھ ان کی ذات میں اس قدر شامل ہے کہ اس کے بغیر ان کی شناخت ممکن نہیں۔ آشفتہ بیانی میری کا ورق ورق گواہ ہے کہ رشید احمد صدیقی علی گڑھ تحریک کے ناقابل فراموش حصہ ہیں۔ یوسف حسین خان کی یادوں کی دنیا 1967 میں شائع ہوئی۔ 500 صفحات پر مشتمل یہ آپ بیتی یوسف حسین خان کی زندگی اور ان کے خاندان سے متعلق خاصی تفصیلی معلومات فراہم کرتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ یادوں کی دنیا میں ادب، تاریخ اور تہذیب کے زندہ اور دلکش مرقع ہیں۔ البتہ ذاتی اور نجی حالات کے بیان کی کمی اس میں عدم تکمیل اور ہماگیریت کی کمی کا احساس دلاتی ہے۔ جہاں تک زبان و بیان کا تعلق ہے، مصنف کی سادہ اور سلیس نظم سوانح کے تقاضے سے پوری طرح ہم آہنگ نظر آتی ہے۔ یادوں کی بارات میں اپنے معشوقوں سے متعلق جوش کے بیانات خاصے سنسنی خیز اور متنازع فی ثابت ہوئے ہیں۔ قارئین کے سنجیدہ حلقے میں جوش کے ان بیانات پر انگشت نمائی کی گئی اور ان کے اعترافات کو سیلف پروجیکشن اور سستی شہرت کے حصول کا حربہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ پوری خود نوشت میں مصنف کی ذات کو مرکزیت حاصل رہتی ہے اور مصنف کے بے باکانہ اظہار اور بے لاگ تبصرے سے خود نوشت میں جہاں فنی جاذبیت پیدا ہوتی ہے، وہیں بسا اوقات حد اعتدال سے تجاوز کرنے کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ان کا یہ بیان کہ میں نے جی بھر کے عیاشی کی ہے، لیکن اس طرح کی کہ رات ہوتے ہی اس کی شمع جلائی اور صبح ہوتے ہی بجھا دی۔ 8ویں دہائی میں شورش کاشمیری کی بوئے گل، نالہ دل، دود چراغ محفل، خواجہ غلام السیدین کی مجھے کچھ کہنا ہے اپنی زبان میں، عتیق صدیقی کی یادوں کے سائے، کلیم الدین احمد کی اپنی تلاش میں، مشتاق احمد یوسفی کی زرگزشت، عبد الماجد دریابادی کی آپ بیتی وغیرہ خود نوشتیں منظر عام پر آئیں۔ 9ویں دہائی میں لکھی جانے والی خود نوشتوں میں سب سے اہم خود نوشت قدرت اللہ شہاب کی شہاب نامہ ہے، جس کی ہند و پاک کی ادبی محفلوں میں غیر معمولی پذیرائی ہوئی۔ 1222 صفحات پر مشتمل قدرت اللہ شہاب کی خود نوشت سوانح حیات شہاب نامہ سوانحی ناول کے انداز میں لکھی گئی ہے۔ اس خود نوشت سوانح حیات میں 58 ابواب ہیں، جن میں سے 12 ابواب میں مصنف نے اپنی سیرت و شخصیت کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان 12 ابواب میں جو کچھ پیش کیا گیا ہے، شہاب اسے افسانے کی شکل میں قبل ہی شائع کرا چکے تھے یا پھر نجی محفل میں وہ پڑھ کر سنا چکے تھے۔ شہاب نامہ کے وسیع تر کینوس میں مصنف کی داستان حیات کے ساتھ اس عہد کے تمدنی اور قومی مسائل کا تفصیلی تذکرہ ملتا ہے۔ اس کے باوجود شہاب نامہ کے تعلق سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس میں مصنف کی ذات نسبتاً کم نمایاں ہوئی ہے۔
شہاب نے آپ بیتی سے زیادہ جگ بیتی یا اپنے عہد کی ترجمانی پر زور دیا ہے؟ بالفاظ دیگر، شہاب نے بر صغیر ہند و پاک کی تمدنی تاریخ رقم کی ہے جس میں قوم کی عروج و زوال کے اسباب و علل کے بیان پر زیادہ توجہ صرف کی گئی ہے۔ اس کتاب میں ہندو اور مسلم معاشرے کے تمدنی تضادات کو پیش کرتے ہوئے خود کو تصور پاکستان سے ذاتی اور ملی سطح پر ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کتاب کے آخری باب میں اپنے کارناموں کا جس طرح سے بیان کیا گیا ہے وہ اس تصنیف کا کمزور ترین حصہ ہے، اس لیے کہ مصنف کے جادوئی طرز بیان کے باوجود وہ واقعات عقل و شعور کے پیمانے پر پورے نہیں اترتے۔ مذکورہ بالا سوانح عمریوں میں سے بیشتر خاصی دلچسپ ہیں اور تفصیل طلب بھی، تاہم ان کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے ہم اپنے مطالعے کو 10ویں دہائی کے آغاز سے سال رواں تک کی اہم اور چنیدہ خود نوشت سوانح حیات کے ذکر تک محدود رکھیں گے۔ سردست جو خود نوشت مد نظر ہیں ان میں ورود مسعود، جواب دوست، خواب باقی ہیں، آشرم، گو دھول، شام کی منڈیر سے اور میں کیا، میری حیات کیا، کل 7 خود نوشتوں کے اجمالی جائزے پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔ ورود مسعود حسین خان کے خود نوشت سوانح حیات ہے جسے خدا بخش لائبریری پٹنہ نے شائع کیا۔ 304 صفحات پر مشتمل یہ خود نوشت 1988 عیسوی میں خدا بخش لائبریری پٹنہ سے شائع ہوئی۔ اس خود نوشت میں مصنف نے اپنی زندگی کے مختلف ادوار کی تفصیلات کو اختصار کے ساتھ پیش کیا ہے۔ مصنف نے قائم گنج اور اس کے مضافات کو اس خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے کہ اس سے سفر نامے میں جاذبیت پیدا ہو گئی ہے، خصوصاً قائم گنج کے پٹھانوں کا مکالمہ اور ان کا رہن سہن اس تصنیف کا دلکش ترین حصہ ہے۔ بچپن کی معصوم شرارتوں کے ساتھ عنفوان شباب کی سنجیدہ شوخیوں اور محتاط مستیوں کے جرأت مندانہ اظہار نے اس خود نوشت میں جان ڈال دی ہے۔ ورود مسعود پڑھنے کے بعد یہ احساس نہیں ہوتا کہ مصنف نے زیب داستان کے لیے کہیں بھی کسی بھی طرح کی آمیزش کی ہے۔ ورود مسعود کے وسیع تر کینوس میں مسعود حسین خان نے حیات مسعود کے سینکڑوں جاندار مرقع پیش کیے ہیں۔ قائم گنج سے شروع ہونے والا زندگی کا یہ طویل سفر آپ بیتی کی تصنیف تک 70 سے زیادہ سنگ میل پیچھے چھوڑ چکا تھا۔ اس سفر کے دوران علی گڑھ، حیدرآباد اور دہلی نے ہزاروں نظارے جو مصنف کی یادداشت کا حصہ تھے ہماری نگاہوں کے سامنے آتے ہیں۔ خاص طور پر جامعہ ملیہ اسلامیہ کی وائس چانسلرشپ کا زمانہ کس قدر آشوب و ابتدلا سے معمور تھا، اس کا اندازہ ورود مسعود کے مطالعے سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ ورود مسعود میں مسعود صاحب نے اپنے عزیزوں کو اس طرح جگہ دی ہے جیسے وراثت میں حصے کا تعین کر رہے ہوں۔ علی گڑھ کی شخصیات اور اپنے دوست احباب کا ذکر مسعود صاحب جس قدر تفصیل سے کرتے ہیں، اپنی نجی زندگی کے واقعات کے بیان میں اتنا ہی اختصار ملحوظ رکھتے ہیں۔ اس خود نوشت کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ مسعود حسین خان نے دوسروں کے بارے میں اپنے خیالات کے اظہار میں صاف گوئی اور قطعیت سے کام لیا ہے۔ اسے بعض لوگ دوسروں کی آزادی کے حق کے منافی قرار دیتے ہیں، لیکن مشفق خواجہ اسے مصنف کے دید و شنید کا حق قرار دے کر حق بجانب ٹھہراتے ہیں۔ مصنف کی بے باکی کا اندازہ اس واقعے کے بیان سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جس میں انہوں نے ڈاکٹر ابواللیث صدیقی کے سلسلے میں لکھا ہے کہ انہیں ڈاکٹر صاحب کی شاگردی کا شرف کبھی حاصل نہیں ہوا، لیکن پاکستان میں جہاں بھی متعارف کرانے کا موقع ملتا ہے وہ مجھے فخریہ انداز میں اپنا شاگرد بتاتے ہیں۔
مسعود حسین خان کی آپ بیتی جس قدر ہنگاموں اور شورشوں سے بھری ہے اتنی ہی دلچسپ بھی ہے۔ وہ پوری تصنیف میں نہایت نظم و ضبط کے ساتھ بااصول، غیر جذباتی اور غیر جانبدار رہتے ہیں۔ ورود مسعود میں بعض ہم عصروں کے بارے میں کچھ ایسی سخن گسترانہ باتیں در آئیں جو ان کی ناراضگی کی وجہ بنی اور بالآخر ایک عدالتی حکم کے ذریعے اس پر پابندی لگا دی گئی، لیکن یہ پابندی مصنف کی غیر جانبداری اور دیانتداری پر سوالیہ نشان قائم نہیں کر سکی۔ ورود مسعود اس عہد کی کامیاب ترین خود نوشت سوانح حیات ہے، اور اس میں جس فنی پختگی اور اسلوب کی جاذبیت کا احساس ہوتا ہے وہ دوسری خود نوشتوں میں کم نظر آتی ہے۔ جواب دوست آواز دوست کی بازگشت ہے، اور بازگشت کی آواز کی طرح ہی دھندلی اور غیر واضح بھی۔ علی گڑھ کے مشہور سرجن نسیم انصاری کی یہ تصنیف ہند و پاک میں توقع سے زیادہ مشہور ہوئی، لیکن شہرت کا دار و مدار اس دوست کی آواز کے خلوص اور اس کی انفرادیت پر ہے، جس کے جواب میں یہ تصنیف وجود میں آئی ہے۔ اس میں مصنف نے اپنے خاندان، اپنے آبا و اجداد، اپنے بچپن اور بچپن کی شرارتیں، جوانی کے عشق و محبت وغیرہ سے صرف نظر کیا ہے۔ یہ آپ بیتی کم اور جگ بیتی زیادہ ہے۔ اس آپ بیتی میں مصنف کی پوری شخصیت کے بجائے اس کا ذہنی سفر بیان ہوا ہے۔ جواب دوست اردو کی زیادہ تر خود نوشتوں کی طرح عدم توازن کا شکار ہے۔ مطلب یہ کہ اس میں بھی مصنف کی نجی زندگی پوری طرح نمایاں نہیں ہو پائی۔ مصنف کی توجہ اپنی ذات سے زیادہ سیاست، مذہب اور طب کی عصری صورتحال پر مرکوز رہی۔ جواب دوست آواز دوست کے شایان شان نہیں، لیکن اس اعتبار سے بھی اس کی پذیرائی ہوئی اور ہوگی کہ یہ ایک اولڈ بوائے الیگیرین کی خود نوشت ہے جو بلا شبہ علی گڑھ تحریک کا ایک سنہرا ورق ہے۔ خواب باقی ہیں آل احمد سرور کی خود نوشت سوانح حیات ہے، جو 1991 میں منظر عام پر آئی اور شہرت و مقبولیت سے ہمکنار ہوئی۔ اس میں مصنف کی زندگی بڑی شرح و بسط اور تنوع کے ساتھ منعکس ہوتی ہے۔ سرور صاحب ہندوستان کے مختلف شہروں اور اردو کے متعدد ادبی مراکز سے وابستہ رہے، چنانچہ الگ الگ مقامات کے مشاہدات اور تجربات سے ان کی خود نوشت بھری پڑی ہے۔ سرور صاحب اصولی طور پر سیلف پروجیکشن کے قائل نہیں۔ وہ کبھی اپنے آپ کو سرخرو کرنے کے لیے اپنے معاصرین کی عیب جوئی یا کردار کشی نہیں کرتے۔ انہیں اپنے ہنر کے ساتھ ساتھ اپنی کمزوریاں بھی عزیز ہیں۔ سرور صاحب اظہار ذات کی پرپیچ راہوں سے گزرنے کے فن سے کیسی گہری واقفیت رکھتے ہیں، اس کا اندازہ خواب باقی ہیں کہ حرف آغاز میں لکھے ہوئے ان جملوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ کوڈ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ لکھنے والا اپنے ساتھ ایمانداری برتے۔ وہ نہ تو یہ کوشش کرے کہ اپنی تلخیوں، محرومیوں اور ناکامیوں کی داستان بیان کر کے اپنے دل کی بھڑاس نکالے، نہ اپنے آپ کو خلاصۂ کائنات سمجھ کر ہر شخص اور واقعے پر ہمالے کی بلندی سے تنقید کرے، نہ اپنا کوئی بت بنا کر پیش کرے تاکہ لوگ اس پر پرستش کریں، اور نہ واقعات کو توڑ مڑوڑ کر اپنے کسی نظریے کے شکنجے میں دم بدم بدلتی ہوئی متضاد رنگا رنگ حیرت انگیز جلوہائے نو بنو معمور زندگی کی اشتہار بازی کی سرخیوں سے آلودہ کرے۔ جینا ایک فن ہے اور آپ بیتی ایک فن لطیف۔ اس سے عہدہ برآ ہونے کے لیے بڑی سچائی، بڑے ریاض اور بڑے کھرے پن کی ضرورت ہے۔ اس کا راستہ بھی پلسرات کی طرح بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے۔ اپنے بچپن سے متعلق بعض دلچسپ اور رنگین واقعات قلم بند کر کے سرور صاحب نے نہ صرف اعتراف کی رسم نبھائی ہے بلکہ اپنے ذوق جمال کا واضح ثبوت بھی فراہم کر دیا۔ کوڈ پڑوس میں ایک مسلمان گھرانہ بھی تھا جس میں ایک لڑکی مجھ سے 2-3 سال بڑی تھی۔ اس کا نام غالباً عائشہ رہا ہوگا، مگر ہم لوگ اسے آشا کہتے۔
یہ لڑکی اکثر دلہن بنتی اور مجھے دلہا بناتی، اپنا دوپٹہ ہم دونوں پر ڈال لیتی۔ یہ سب باتیں بہت عجیب اور پراسرار معلوم ہوتی تھیں، ان میں ایک بے نام سی لذت بھی تھی۔ سرور صاحب کی یہ خود نوشت آگرہ، علی گڑھ، رامپور اور لکھنؤ جیسے علمی اور ادبی مراکز اور اس سے وابستہ علمی اور ادبی شخصیات کا تذکرہ تفصیل سے پیش کرتی ہے۔ ان کی سوانح میں جن ادبی شخصیات کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے ان میں ڈاکٹر ذاکر حسین، پروفیسر رشید احمد صدیقی، مولانا ابوالکلام آزاد، خواجہ غلام السیدین، خواجہ منظور حسین، مولوی عبدالحق، مولوی ضیاء احمد بدایونی، نور الحسن ہاشمی، مسعود حسن رضوی، احتشام حسین، اظہر لکھنوی، آنند نارائن ملا، علی عباس حسینی، ڈاکٹر عبدالعلیم، احسن فاروقی، رشید جہاں، صدیق حسن، نیاز فتح پوری، سلام مچھلی شہری، اصغر گونڈوی، حسرت، جگر، فراق اور جوش کے اسماء گرامی خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ خواب باقی ہیں کا دوسرا ایڈیشن ایجوکیشنل بک ہاؤس علی گڑھ سے 2000 میں شائع ہوا۔ یہ ایڈیشن اس لیے اہم ہے کہ اس میں حیات سرور کے آخری 10 سال جو مسائل و مصائب سے بھرے ہیں اور رنج و غم کے دلدوز واقعات پر مبنی ہیں، سرور صاحب کے قلم سے ہی اضافہ کیے گئے ہیں۔ سرور صاحب کی زندگی کے آخری 10 سال کا بیان ان کی خود نوشت کو علمیاتی رنگ میں ضرور رنگ دیتا ہے اور پڑھنے والوں کو یہ درس بھی دیتا ہے کہ رنج و غم کے سیاہ بادلوں میں گھر کر بھی انسان چاہے تو صبر و قناعت اور ضبط و تحمل کا دامن تھامے رہ سکتا ہے۔ سرور صاحب نے ضبط و تحمل اور صبر و قناعت کی نہ صرف مثال قائم کی بلکہ انتہائی نامساعد حالات میں بھی علم و فن کا چراغ جلائے رکھا۔ افسانوی انداز میں لکھی گئی شکیل الرحمن کی خود نوشت آشرم 1992 عیسوی میں شائع ہوئی۔ اس خود نوشت میں واقعات کی ترتیب کا خیال نہیں رکھا گیا ہے، اس لیے تسلسل کی کمی جا بجا کھٹکتی ہے۔ واقعات کی کڑیاں ملانے میں قارئین کو خاصی الجھن محسوس ہوتی ہے۔ خاندان کے افراد کا ذکر کرتے ہوئے کسی ترتیب یا حفظ مراتب کا خیال نہیں رکھا گیا ہے۔ مصنف نے اپنے ادبی سفر کی تفصیلات بیان کر کے اپنے ادبی ذوق کے نشو و نما سے متعلق دلچسپ معلومات فراہم کی ہیں۔ خاص طور پر ابتدائی زمانے کے کلام کی شمولیت سے خود نوشت کی دلچسپی میں اضافہ ہوا ہے۔ واقعات زندگی کی ترتیب اور اس کے انتخاب کے معاملے میں یہ خود نوشت بھی افراط و تفریط کا شکار ہے، کہیں کچھ چیز زیادہ ہے، کہیں کچھ کم ہے۔ اردو کے مشہور محقق اور معتبر نقاد سید محمد عقیل نے 1995 میں گودھول کے عنوان سے اپنی آپ بیتی لکھی۔ گودھول کی وجہ تسمیہ بتاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ شام کے وقت گاؤں کی طرف واپسی پر چرواہوں کے گائے کے پیروں سے اڑتی دھول ڈوبتے سورج کی روشنی کو دھندلا دیتی ہے، یہی گودھول ہے۔ 417 صفحات پر مشتمل اس خود نوشت میں مصنف نے اپنے وطن عیدلپور الہ آباد کی تہذیب و معاشرت کا ذکر خصوصیت سے کیا ہے۔ علاوہ بری ان شہروں کا حال بھی ملتا ہے جن سے مصنف کو واسطہ پڑا۔ گودھول میں مصنف نے اپنے دادا، والد، بڑے بھائی، والدہ اور دوسرے بزرگوں کے احوال کے ساتھ اپنی دادیال اور نانیال کا شجرہ بھی پیش کیا ہے اور اس ماحول کی منظر کشی کی ہے جس میں ان کی ذہنی نشو و نما ہوئی۔ اس خود نوشت میں زمیندارانہ نظام کے اس ڈرونے چہرے کو بھی بے نقاب ہوتے دیکھا جا سکتا ہے جو ترقی پسندوں کی تحریروں میں کبھی کبھار نظر آتا ہے۔ خود نوشت کے مطالعے سے اس حقیقت پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ زمینداروں کے گھرانوں میں لڑکوں کو گھر پر تعلیم کیوں دلوائی جاتی تھی۔ اس خود نوشت کا کمزور پہلو یہ ہے کہ اس میں مصنف نے خود کو ایکسپوز ہونے سے شعوری طور پر بچانے کی کوشش کی ہے اور اعتراف کے مرحلے سے بچ کر نکل جانے میں ہی عافیت سمجھی ہے۔ وزیر آغا نے اپنی خود نوشت شام کی منڈیر سے
میں اپنی زندگی کے تجربات و مشاہدات کو سچائی کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے زندگی کے مختلف ادوار کو تاریخی ترتیب سے نہایت مربوط انداز میں پیش کیا ہے۔ شعری تخلیقات کی شمولیت سے اس خود نوشت میں ادبی حسن پیدا ہو گیا ہے۔ خود نوشت کا افسانوی انداز اس کی اضافی خصوصیت ہے۔ خود نوشت افسانہ، فلسفہ، تصوف اور سفر نامے کی بہترین صفات سے مزین نظر آتی ہے۔ وزیر اعلیٰ کی یہ خود نوشت اظہار ذات کی ایک اچھی کوشش ہے۔ انہوں نے شعری اصطلاحات سے اپنی بات میں تاثیر پیدا کی ہے اور تشبیہوں کا خوبصورت استعمال کیا ہے۔ میں کیا، میری حیات کیا اطہر صدیقی کی خود نوشت سوانح حیات ہے، جسے ایجوکیشنل بک ہاؤس نے 2003 میں شائع کیا۔ اطہر صدیقی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے مشہور پروفیسر اور ممتاز سائنسداں ہیں۔ انہوں نے تعلیمی زندگی میں بڑے بڑے اعزازات حاصل کیے ہیں۔ ان کے علمی مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ غیر ملکی سائنسدانوں کے تحقیقی مقالات میں ان کے تحقیقی مقالوں کے حوالے کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ اطہر صدیقی نے شہرت و مقبولیت کی بلندیوں پر فائز ہونے کے باوجود عز و انکسار کا دامن کبھی نہیں چھوڑا۔ وہ نخوت، وہ خودستائی کے مقابلے میں گمنامی اور کم آمیزی کو ترجیح دیتے ہیں۔ پہلی محبت کی ناکامی کے سلسلے میں مصنف کا یہ معصوم اور مخلصانہ اعتراف اس سوانح کا نہایت قابل قدر حصہ ہے۔ لکھتے ہیں، اتفاق دیکھیے کہ جب میں کراچی پہنچا تو صفیہ بھی علی گڑھ چلی آئیں۔ اسد بھائی سے میں نے اپنے دل کا حال بیان کیا۔ وہ رات بھر نہایت سکون سے میری داستان سنتے رہے۔ میرے پاس صفیہ بی کے جو بے ضرر خط تھے وہ لے لیے اور بتایا کہ صفیہ بی ہندوستان گئی ہیں اور ان کی شادی طے ہو گئی ہے۔ جب میں نے پوچھا کہ اس کی شادی کس سے طے ہو رہی ہے تو انہوں نے بتایا کہ وہ خود صفیہ بی کے ہونے والے شوہر نامدار ہیں۔ اس کتاب میں مصنف نے 1971 عیسوی کے اواخر میں ہونے والی ہند و پاک کی جنگ، قیام بنگلہ دیش وغیرہ سے متعلق نہایت ہولناک اور دردناک مناظر پیش کیے ہیں۔ یہ کتاب محض ایک مصنف کی آپ بیتی ہی نہیں رہتی بلکہ ایک عہد کا تاریخی دستاویز بن جاتی ہے۔ یہ خود نوشت بقول مصنف ان کی زندگی کا بیان ہے، بلکہ اس میں ان چند ہستیوں کے تفصیلی خاکے بھی ہیں جنہیں انہوں نے قریب سے دیکھا اور جانا ہے، جن سے ان کا قریبی تعلق تھا اور ایک طرح سے ان کی زندگی کے کسی نہ کسی پہلو کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، جن میں ان کی والدہ آپا جی، ان کے استاد محمد بابر اور بیگم و سید ہاشم علی کے نام شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں یونیورسٹی سے متعلق بعض اہم شخصیات کے بارے میں ان کے ذاتی تاثرات بھی ہیں۔ اطہر صاحب ہم اس شخصیات پر جان بوجھ کر اور بیجا تنقید کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ جہاں کہیں ایسا ہوا ہے اسے اظہار واقعہ کی مجبوری پر محمول کیا جا سکتا ہے۔ اطہر صدیقی کی سوانح حیات کی اہمیت اور مقبولیت اس اعتبار سے مسلم اور یقینی ہے کہ ان کا شمار ناموران علی گڑھ میں ہوتا ہے۔ وہ علی گڑھ تحریک کی ایک اہم کڑی ہیں۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی کے نشیب و فراز کے ایک اچھے راوی اور سچے گواہ بھی ہیں۔ اطہر صدیقی کی آپ بیتی ایک جامع اور ہماگیر تصنیف ہے۔ انہوں نے زندگی کے مختلف ادوار اور ان سے وابستہ واقعات کو متوازن انداز میں پیش کیا ہے، اور ان کی شخصیت اور ان کے اسلوب میں ایک قسم کی ہم آہنگی کا احساس ہوتا ہے۔ ان کے اسلوب کی معروضیت شروع سے آخر تک قائم رہتی ہے۔ جلد دوم میں خاکے، سفرنامے اور خطوط کے اضافے سے تکنیک میں جدت کا احساس ہوتا ہے۔ انکشافات اور اعترافات کی کمی کے باوجود اس خود نوشت کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ 21ویں صدی میں شائع ہونے والی خود نوشتوں میں فصیح الدین احمد کی یادوں کی مہک، سید مقبول احمد کی برگ گل،
زبیر رضوی کی گردش پا اور وارث کرمانی کی گھومتی ندی اردو خود نوشت کی روایت میں بامانی اضافے کی حیثیت رکھتی ہے۔ خود نوشت سوانح حیات جتنی اہم صنف سخن ہے اتنی ہی مشکل بھی ہے۔ گزشتہ 2-3 دہائیوں میں خود نوشت کے فن نے نمایاں ترقی کی ہے۔ اس دور میں ایسی متعدد خود نوشتیں لکھی گئیں جن میں موضوعات اور اسالیب کی رنگا رنگی نئی روایات کی راہ ہموار کرتی ہے۔ خود نوشت کے مسائل اور فنی ترقی کے امکانات پر بحث و تمہیز کا رجحان روز بروز زور پکڑتا جا رہا ہے۔ یہ ایک خوش آئند بات ہے اور خود نوشت کے روشن مستقبل کی علامت بھی۔ شکریہ۔